देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। एक हदीस कुदसी का मफहूम है कि ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, बस होगा तो वही जो मेरी चाहत है, और अगर तूने खिलाफ वर्जी की, अपने आप को हवाले कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है, और अगर तूने खिलाफ वर्जी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा तो वही जो मेरी चाहत है। इस हदीस कुदसी को, वैसे भी हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह ताला ने जो कहा है वो दुरुस्त फरमाया है। इस हदीस कुदसी को लेकिन अगयार ने भी, दुनिया की कई अक़वाम ने कल ऐन उस वक्त जनरल असम्बली के उस इजलास में सच साबित होते देखा जब डोनाल्ड ट्रंप नामी उस जहनी मरीज़ के मुंह पर, उसके मुल्क अमेरिका के मुंह पर गीले कर कर के तमाचे मारे गए जनरल असम्बली के उस इजलास में, जिसमें 128 बाहया, बागैरत और बाहमियत ममालिक ने बैतुल मुक़द्दस को इसराइली दारुल हुकूमत बनाने के डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को मुस्तरद कर दिया। इस इजलास से पहले सिक्योरिटी काउंसिल में और उससे भी पहले अमेरिका बहादुर ने तमाम अक़वाम को धमकियां दी थी और ये कहा था कि आपकी तनख्वाह रोक लेंगे, आपकी पेंशन काट देंगे, फलाना कर देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। यहाँ वो जुमला बिल्कुल दुरुस्त साबित आता है कि उन लोगों ने प्लान किया और अल्लाह ने भी प्लान किया, और बेशक अल्लाह बेहतरीन प्लानर है। जब अल्लाह प्लान कर लेता है तो फिर कोई चीज़ आपके ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। 35 ममालिक इस रायशुमारी में गैर हाजिर थे, 9 ने मुखालफत की। नेटो ममालिक की अक्सरियत भी अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गई। 29 ममालिक नेटो में शामिल हैं, जिनमें से 22 अमेरिका के ख़िलाफ़ हो गए। इस रायशुमारी के बाद अमेरिका बहादुर की जो ख़ातून थी, वॉटेवर, उन्होंने धमकी देने की कोशिश भी की। फ्रस्ट्रेशन उनके लहजे से आया थी। उन्होंने कहा कि आज के बाद जब कभी भी अमरीकी ताईद मांगोगे तो तुम्हें करारदाद की इस वोटिंग का वो दिन याद दिलाएंगे जिस पर हैरत अंगेज़ तौर पर, लेकिन बहरहाल काम किया है मलिहा लोधी साहिबा ने, पाकिस्तान की मंदूब हैं। उन्होंने जवाबी तमाचा रसीद किया अमेरिका बहादुर को और उन्होंने कहा कि ये धमकियों के दिन अब हवा हो गए। अमेरिका बहादुर मुफ्त में कुछ नहीं देता, हमने बहुत पापड़ बेले उन तमाम चीज़ों के लिए जिसका हमें ताना दिया जा रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने जो धमकी देनी थी वो धमकी दे चुकी। उसके बाद तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और दीगर लोग, यानी फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म रादर, और दीगर जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक मंदूब थे, उन्होंने अमेरिका को आड़े हाथों लिया। इसके बाद एक लूली लंगड़ी करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अपने तौर पर मंजूर कराने की कोशिश तो नहीं कहूँगा, बल्कि उन्होंने एक लूला लंगड़ा सा बयान दिया कि एक तरफ़ा करारदाद मंजूर नहीं होने दी जाएगी। अब उसके बाद अमेरिका बहादुर क्या करेगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ एक बड़ी वाज़े तौर पर चीज़ नज़र आ रही है, और वो ये कि अमेरिका बहादुर के कदम जो हैं वो लड़खड़ाते दिखाई दे रहे हैं। ख़ुद उन ममालिक में भी जहाँ अमेरिका बहादुर जा कर के और अपने उसने अड्डे बनाए हुए हैं, जहाँ पर उसने मुसलमानों के क़ल्ब में अपने पंजे, अगर मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर रहा, वो मुसलमानों के क़ल्ब में अपने पंजे गाड़ रखे हैं, वहाँ पे भी उसकी जो है वो असर जो है वो गिरफ्त कम होती दिखाई दे रही है। अफ़गानिस्तान में जो हज़ीमत अमेरिका बहादुर को उठानी पड़ रही है उसको कम करते हुए अमरीकी नायब सदर ने फरमाया कि दहशतगर्दों को पनाह देने के दिन ख़त्म हो गए, पाकिस्तान मुजरिमों की हिमायत करने से बहुत कुछ खो देगा। उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि अगर पाकिस्तान हमारा साथ देता है तो पाकिस्तान को बहुत कुछ मिल भी सकता है। यहाँ उन 9 ममालिक के नाम अगर हम लें, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इसराइल, मार्शल जज़ायर, माइक्रोनेशिया, नारा, पालाउ, टोगो और ख़ुद अमेरिका। अल्लाह जानता है मुझे इसमें इसराइल और अमेरिका के अलावा और ग्वाटेमाला के अलावा ये बाकी सारे नाम मैंने आज पहली दफ़ा पढ़े हैं। भारत, अमेरिका का यार नरेंद्र मोदी, वो भी इस रायशुमारी में नज़र नहीं आया। अमेरिका कहाँ किस किस से अपनी बनाता रहा। अफ़गानिस्तान, सबसे बड़ी बात, अफ़गानिस्तान ने इस करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया। इससे साबित तो ये हुआ कि बहरहाल घुटना पेट की तरफ ही मुड़ता है। आप चाहे कुछ भी कह लें, आप भारत के ज़रिए अफ़गानिस्तान को एक भारतीय पार्लियामेंट का तोहफ़ा दे दें, लेकिन जब वक्त आएगा बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की हिमायत करने का तो अक़वाम आलम खुसूसी तौर पर पाकिस्तान को एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आई कि जो धमकियाँ दी जा रही थी, बताया जा रहा था, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये धमकियाँ बराह रास्त
پاکستان کو دی جا رہی تھی، کیونکہ پاکستان ان انیشیٹر ممالک میں تھا جس نے یہ قرارداد انیشیٹ کرائی تھی. لیکن یہاں امریکہ کو جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا ہے ملیحہ لودھی صاحبہ نے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ان کو باقاعدہ پاکستانی سرکار کی، پاکستانی حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی. بہت ایک حیران کن سٹانس تھا، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے کہ یہ سٹانس، یہ تقریر، ملیحہ لودھی کا یہ انداز اور امریکہ بہادر کی یہ شرمناک، عبرتناک شکست دیکھ کر روز محشر پر اللہ رب العزت پر، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر اور امریکہ کی بے حیائی پر یقین آ گیا کہ اتنے جوتے پڑنے کے بعد بھی بیٹھ کر بجائے اس کے کہ اپنی سوچ کو، اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرے، حب علی میں نہ صحیح بغض معاویہ میں کام لے رہا ہے اور اسرائیل کے لیے اقوام عالم کو دھمکانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے. کہہ رہا ہے کہ اگر آج کے بعد ہم سے امداد مانگو گے تو ووٹنگ کا یہ دن یاد دلائیں گے. گویا کہ امریکہ نہ ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہو گیا. یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک مختصر سی کمرشل بریک کا، اس ایک حقیقت کو دوبارہ دہراتے ہوئے کہ سپر اتھارٹی اللہ رب العزت کے پاس ہے، نہ کہ امریکہ کے پاس. اور یہاں محمدی مافیا کے وہ چیمپئن پاکستانی میڈیا میں یا پاکستانی حکومت کے ان سیگمنٹس میں شامل وہ افراد جو اپنی زندگی کا مرکز و محور امریکہ بہادر کو سمجھتے ہیں، جو حضرت ڈونلڈ ٹرمپ کی رضا اور رغبت کو اپنی زندگی کا، اپنی بخشش کا، نعوذ باللہ من ذالک، واحد آخری ذریعہ سمجھتے ہیں، ان تمام کی اس غلط فہمی کو رفع کرنے کی نصیحت کے ساتھ یہاں وقت پروگرام میں ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے. ایک نئے موضوع پر ایک نئے مہمان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سمیع اللہ خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر سمیع صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پروگرام کا یہ سیگمنٹ جو ہم کریں گے یہ بیسکلی پاکستانی جمہوریت کے اس ماڈرن پر ہے جس کے مطابق میاں نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کا جو اگلا وزیر اعظم کا امیدوار ہے وہ نامزد کر دیا ہے، اور اعلان کے مطابق میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پروبیبلی نئے وزیر اعظم اگر منتخب ہو گئے تو نون لیگ کی طرف سے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے لیے بھی مریم نواز صاحبہ کا نام سامنے آ گیا ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستانی جمہوریت جو ہے مخالفین کے مطابق وہ موروثیت یا خاندانی سیاست کیوں بن چکی ہے؟ پیپلز پارٹی نے اس الزام کو، بلکہ الزام تو نہیں، یہ تو حقیقت ہے، پیپلز پارٹی نے اس ایک اعلان کو شدید اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل کو وزیر اعظم اگر بنا دیا گیا تو یہ ملک کی بدقسمتی ہوگی. سوال ایک اور یہ ہے کہ کیا نون لیگ میں کبھی کوئی غیر شریف کسی اعلیٰ عہدے پر نامزد کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح کے دیگر دل جلے سوالات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع اللہ خان صاحب. سمیع صاحب، سر مجھے یہ بتائیے، اگر آپ شریف نہیں ہیں تو آپ کو نون لیگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعظم پاکستان کے لیے نامزد کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ صدیقی صاحب، یہ ایک ایسی بحث ہے جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ تیسری دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور ہر الیکشن کے موقع پر یہ ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے، وہ انڈیا ہو، سری لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو. بلکہ کچھ مثالیں تو جو بہت قدیم جمہوریتیں ہیں دنیا کے اندر، وہاں بھی ہمیں کہیں کہیں یہ جھلک دکھائی دیتی ہے کہ خاندان میں اگر کوئی ایک کسی اچھی جگہ پہ کسی ملک کا سربراہ بنا ہے تو اس کی فیملی میں سے بھی کسی نے. لیکن اس میں بنیادی طور پہ ہمیں کچھ اصول وضع کرنے پڑیں گے کہ کیا جو فیملی میں سے آ رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے کسی عہدے کا اہل ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ گاندھی یا کوئی شیخ حسینہ واجد یا بندرا نائک کے یا شریف لگا ہوا ہے یا بھٹو لگا ہوا ہے، یا کسی کے ساتھ پرویز خٹک کے والے سے میں کہوں گا خٹک لگا ہوا ہے یا ترین لگا ہوا ہے یا شاہ محمود قریشی لگا ہوا ہے کہ اس حلقے میں وہی آئے گا. بنیادی اصول یہ ہے کہ جو آ رہا ہے کیا وہ صرف اس وجہ سے آ رہا ہے کہ یا وہ گراس روٹ لیول پہ کام کر کے، سیاست کر کے، عوام کے اندر جا کے پھر وہ سٹرگل کر کے. اب اس میں کہنے کو میں میاں نواز شریف کی فیملی کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ ایگزائل میں تھے تو یہاں میاں حمزہ شہباز شریف جو اس پورے عرصے میں یہاں رہے، ان کا ایک رول ہے اس آمریت کے خلاف پاکستان کے اندر.
تو ہم اگر یہ کہیں کہ حمزہ صرف اس کے ساتھ شریف ہے اس وجہ سے اس نے اس ملک کی بدترین آمریت کے خلاف یہاں پاکستان میں موجود رہ کے اس کا سامنا کیا. سر اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے, اگر آپ برا نہ مانیں. جی فرمائیے. میں صرف چونکہ میاں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے چونکہ اب میں اسپیسیفک ہو رہا ہوں, وہ کویکشن ہے, اگر آپ کو میاں شہباز شریف کی سٹرگل کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 90s میں 85 میں میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو 90s میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ لاہور شہر کے اندر جس نے گراس روٹ لیول پہ پالیٹکس کی اور جو گراس روٹ لیول کی پالیٹکس کو سب سے اچھی طرح سمجھتا ہے اس کا نام میاں شہباز شریف ہے. آپ کے نالج کے لیے لاہور میں جو عوامی انداز ہے سیاست کا اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تھڑا سیاست. میاں شہباز شریف جب میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت اندرون شہر کے گلیوں محلوں میں تھڑوں پہ بیٹھ کے انہوں نے پالیٹکس کی بھی اور پالیٹکس کو سیکھا بھی. اس کا نتیجہ کہ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا نام لاہور شہر میں مرحوم جہانگیر بدر, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ بہت مضبوط تھے. جب میاں شہباز شریف ان کے خلاف MNA کا الیکشن لڑنے آئے تو یہی جو گراس لیول کی ان کی ٹریننگ تھی اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے اس دور کے بہت بڑے نام کو انہوں نے شکست دے. سر آپ کی بات کو اب میں کاٹنے کی گنجائش نکالتا ہوں. یہ مجھے بتائیے, میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کچھ 2 ہفتے پہلے ماڈل ٹاؤن سانحہ کی رپورٹ پبلک ہوئی. یہی شہباز شریف صاحب جن کی اس وقت آپ قسمیں کھا رہے ہیں, یہی شہباز شریف صاحب اپنے سینے پر ہاتھ مار مار کے کہتے تھے کہ اگر میرا نام تک آ گیا تو میں عہدہ چھوڑ دوں گا. میاں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا. میاں نواز شریف صاحب سیاست چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں. ملک کا اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر کوئی ڈیسیجن خود نہیں لے سکتا unless and until he goes and meet میاں نواز شریف. That's a hard fact, you can't even deny that. دوسری بات, شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر میرا نام آیا تو میں گھر چلے جاؤں گا. ماڈل ٹاؤن رپورٹ نے تو بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے غفلت برتی گئی, رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے احکامات دیے گئے تھے. باقر نشوی رپورٹ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اگر آپ مجھے یہ نہ سمجھے کہ مجھے اپوزیشن نے خرید لیا ہے کیونکہ میں اتنی آسانی سے بکنے والوں میں ہوں نہیں, تو آپ کیا کہیں گے سر؟ مطلب اب پیپلز پارٹی اگر کہہ رہی ہے تو کیا غلط کہہ رہی ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ اتنا بڑا نام اور آپ ان کو وزیر اعظم کا تحفہ دے رہے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے ویسے. اگر تو آپ بیرسٹر ہیں تو مجھے اور طرح سے آپ کی بات کو رسپونڈ کرنا ہوگا, اور اگر میری طرح آپ ایک عام شہری ہیں پھر میں آپ کو اور طرح سے رسپونڈ. جی سر, میں ایک عام شہری ہوں. میرے خیال میں آپ عام شہری ہیں. تو بات یہ ہے کہ نجفی رپورٹ کا بہت چرچا تھا. اس میں صدیقی صاحب کہیں نہیں لکھا کہ رانا ثناء اللہ نے وہاں 10 لوگوں کو مارنے کا یا ایک بندے کو بھی مارنے کا, وہاں وحشیانہ فائرنگ کرنے کا کوئی حکم دیا تھا. ایسا اس رپورٹ میں نہیں ہے. دوسرا, اس میں کسی بھی انداز سے میاں شہباز شریف کی یہ نیت کہ منہاج القرآن پہ چڑھائی کر کے وہاں اس طرح سے ایک بربریت کا مظاہرہ کرے پولیس, ایسا نجفی رپورٹ میں نہیں ہے. اور اس کی میں ایک آپ کو ریزن دیتا ہوں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب طاہر القادری صاحب جب وہ رپورٹ آ گئی, کیس ٹرائل کورٹ میں ہے, تو اب طاہر القادری صاحب جبکہ سارے ملک میں پی ٹی آئی سے لے کے تمام سیاسی قوتوں کو موجودہ عدلیہ پہ بھرپور اعتماد ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تاریخی انصاف دے رہی ہے پاکستان کے عوام کو بھی اور پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی, تو طاہر القادری صاحب کو وہ جو ٹرائل ہو رہا ہے وہاں جائیں, اور اگر رانا ثناء اللہ یا میاں شہباز شریف صاحب اس میں ان کا کوئی بھی قصور نکلتا ہے, جرم نکلتا ہے, تو ان کو سزا ملنی چاہیے. میں ٹی وی کے سامنے کہہ رہا ہوں, لیکن کسی دھرنے یا کسی ٹاک شو کے نتیجے میں نہ رانا ثناء اللہ کو سزا مل سکتی ہے نہ میاں شہباز شریف کو سزا مل سکتی ہے. وہ کورٹ میں جائیں, اپنا کیس لڑیں, اور وہاں جا کے انصاف ملنا چاہیے. بہت ظلم ہوا ہے اور وہ انصاف عدالت کے سامنے ہی مل سکتا ہے, عدالت کے ذریعے ہی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا, یہاں جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میرے پاس موجود ہے جو ایک منتخب وزیر اعظم کا سابق وزیر اعظم سے مشاورت کرنے کا جواز آئین میں دیکھتے ہیں, نہ قانون میں اور نہ ہی اخلاقیات میں.
اگر جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد صاحب کو غلط فہمی ہوئی بھی ہے تب بھی میں گفتگو کا رخ موڑتا ہوں آپ کی عدالت والی بات کی طرف. میاں نواز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا پرلطف مجھے لگا. انہوں نے فرمایا انصاف کا ترازو ہونا چاہیے، تحریک انصاف کا نہیں. اس سے بھی پہلے انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی نے کبھی کسی اور کی غلطی نکل آئی تو اس کے لیے بھی مجھے ہی نااہل کر دیا جائے گا. آپ کے خیال میں یہ جو عدالت کے خلاف ایک محاذ بنایا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، پہلی والی بات جھوٹ ہے یا یہ والی بات مذاقاً کی جاتی ہے؟ پہلے تو ہم یہ طے کر لیں کہ صدیقی صاحب بھی اور سمیع اللہ خان بھی دو عام شہری ہیں. آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ جو اس ملک کے ماہر قانون ہیں، جو قانون کو سمجھنے والے پاکستان کے ٹاپ کے لائرز ہیں، وہ کیا سپریم کورٹ کے جو حالیہ فیصلے آئے ہیں، جولائی کے فیصلے سے لے کے حالیہ دسمبر کے فیصلوں تک، کیا ان کی رائے تقسیم ہے یا نہیں؟ ہم دونوں شہری ہیں، ایمان سے پہلے بتائیں. اگر وہ ان کی رائے تقسیم ہے اور قانونی ماہرین کو عدلیہ کے ان ڈبل سٹینڈرڈز پر، یعنی ایک کو تنخواہ چھپانے پہ نااہل کر دیا جائے اور دوسرے کو وہ اپنی آف شور کمپنی مانے اور اس کو کہا جائے کہ یہ تو اثاثہ بنتا ہی نہیں ہے. یہ ڈیبیٹ میڈیا کے اوپر بھی ہو رہی ہے اور پاکستان کا جو اہل دانش ہے ان کے درمیان بھی ہو رہی ہے، اور یہ بحث چلتی رہے گی. اسی بحث کو میاں نواز شریف آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور صرف اپنے کیس تک محدود نہیں کرنا چاہتے. جو انہوں نے کہا کہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، تحریک انصاف کا نہیں، اور جو انہوں نے اشارہ کیا کہ میں پاکستان کے عوام کے پاس جاؤں گا، تو اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر لیں. آخری ایک جملہ کہ میاں نواز شریف صرف اب اپنا کیس لے کے پاکستان کے عوام کے پاس نہیں جائیں گے. جو عدل تحریک ہے، وہ جو 20 لاکھ پاکستان کی عدلیہ کے سامنے عام شہریوں کے کیسز پینڈنگ ہے، اور 2009 سے لے کے 2016 تک. سر یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی، معذرت کے ساتھ مجھے قطع کلامی کی گنجائش نکالنی ہی پڑے گی. ایک منٹ اس کے بعد کریں. 2009 سے لے کے 2016 تک سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے 260 ججز کے کیسز سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پینڈنگ ہے. وہ کیوں ٹرائل نہیں ہو سکتے؟ یہ ہے میاں نواز شریف کی. اچھا سر، یہ حقیقت آپ کو میرے اس پروگرام سے پہلے تو نہیں پتہ چلی ہوگی. آئی ایم پریٹی مچ شیور یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل والی، یہ آپ کو میاں نواز شریف صاحب کو پہلے سے پتہ رہی ہوگی، لیکن خاص وقت کا انتظار کیا گیا تاکہ عدلیہ کے خلاف یہ ایک بات کیس کے طور پہ، کیس اسٹڈی کے طور پہ پیش کی جائے. جب سیاستدانوں کے اپنی روزگار پر لات پڑتی ہے تبھی انہیں عوام کو انصاف نہیں ملتا وہ نظر آتا. جب ان کی روزی روٹی بند ہوتی، ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. بلاول صاحب فرماتے ہیں ملک کو بے نظیر بھٹو کے خوابوں کی تعبیر بنائیں گے. یہ الگ بات کہ ان کا اپنا صوبہ بے نظیر بھٹو کے خوابوں کی تعبیر کے بجائے تعلیم کا قبرستان بن چکا. سندھ میں بہترین حکمرانی کا پول دوبارہ کھل گیا. اس سے پہلے بھی اس موضوع پر کئی پروگرام 3 پروگرام کم و بیش کر چکا ہوں. آئی بی اے نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی جس کی رپورٹ جو ہے افشا ہوئی ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 1000 ارب روپے خرچ کرنے کے باوجود سندھ میں صورتحال بدتر ہے. $70 کروڑ کا ورلڈ بینک کا جو قرضہ لیا گیا تھا کہ ہم ایجوکیشن سٹینڈرڈ بلند کریں گے. کچھ لوگوں کا سٹینڈرڈ شاید بلند ہو گیا ہوگا لیکن ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ الحمدللہ پست سے پستر ہوتا چلا جا رہا ہے. بدترین صورتحال رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ کے تعلیمی اداروں کی ہے. زیادہ تر اسکولوں میں پانی، بجلی، ٹوائلٹ اور 4 دیواری بھی نہیں. تاہم وزیر تعلیم صاحب فرماتے ہیں 4450 اسکولوں کو ماڈل اسکول بنایا جا رہا ہے. دیہی علاقوں میں سائنس کلب اور لیبارٹریز بھی قائم کر رہے ہیں. ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
جی الحمدللہ. اچھا یہ آئی بی اے کو کیا دشمنی ہے سندھ حکومت سے, مراد علی شاہ صاحب سے, وزیر تعلیم جام مہتاب سے, پیپلز پارٹی سے, بلاول صاحب سے, کہ اس نے اس قسم کی گمراہ کن انورٹڈ کاماز میں رپورٹ شائع کر کے بھانڈا پھوڑ دیا سندھ میں گڈ گورننس کا؟ دیکھیے جی, سندھ میں تعلیم کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی آج سے خراب نہیں ہے. یہ پچھلی حکومتوں کے اندر جو تعلیم کا بیڑا غرق کیا گیا, آپ کو یاد ہوگا کہ ارباب غلام رحیم کے علاقے میں جو کہ چیف منسٹر رہے, کئی مرتبہ تھر پارکر کی تمام سیٹیں جیتا کرتے تھے, ان کا بڑا ہولڈ ہوا کرتا تھا. وہاں پر جتنے اسکولز تھے ان کی اوطاق بنی ہوئی تھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت سب کچھ اچھا کر رہے ہیں, بہت سی خامیاں ہمارے اندر ہیں, لیکن ہم اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب سندھ گورنمنٹ نے جن کو پچھلے حکومتوں میں جن کو اپائنٹ کیا تھا, وہ تمام جب ویریفیکیشن ہوئی, اور آج آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے لوگوں کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد سب کو روک دیا گیا, ان کی بھرتیوں کو ان کو نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ جو بایو میٹرک سسٹم کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا, آج یہی وجہ ہے کہ 15 سے 20 ہزار ملازمین جو ہیں وہ ملازمتیں چھوڑنے کو تیار ہیں, کیونکہ ایک سسٹم تباہ حال ہو چکا تھا. وہ لوگ جو ملازمتوں پہ نہیں آتے تھے, گھوسٹ ملازمین تھے, اسکول اوطاق بنے ہوئے تھے. اب جب سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مزاحمتیں بھی آتی ہیں. وہ لوگ جو عرصے سے گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے تھے وہ سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں. لیکن ہم کسی بھی طریقے سے بلیک میلنگ میں نہیں آئے. وہ لوگ جو علم دوست تھے ان کو کافی سارے لوگوں نے آئے, اسکولوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اسکولوں کی حالت کو بہتر کیا جا رہا ہے. لیاری میں میڈیکل یونیورسٹی بنائی گئی, اس میں 300 سے زائد ڈاکٹرز بن کر نکل چکے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیں گی وہ جو 300 ڈاکٹر بن کے نکلے ہیں, آپ کی بات میں نے بہت تحمل سے سنی, حالانکہ 444 سوالات کر سکتا تھا میں. آپ مجھے یہ بتائیں گی میم, وہ جو 300 ورلڈ ریناؤنڈ ڈاکٹر لیاری نے پروڈیوس کیے ہیں, ان میں سے کتنے لوگوں سے پیپلز پارٹی کے اپنے کونسلروں نے, ایم این اے کی بات نہیں کرتا, علاج کرایا؟ دیکھیں جو ڈاکٹر بنتا ہے کوئی ایسے نہیں کہ وہ علاج نہیں کر سکتا. وہاں سے جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں کوالیفائڈ ہیں, وہ جابز کر رہے ہیں, وہ ہاؤس جابز کر رہے ہیں. یہ تو میں بتا رہی ہوں کہ اب نکلنا وہاں سے شروع ہو گئے. یونیورسٹیز بنی ہے, ایس ایم لا کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا, لا کالجز بنائے گئے. اچھا آپ یہ کہہ رہی تھی میم, آپ یہ کہہ رہی تھی کہ سندھ میں کالج بنائے, لوگ تعلیم حاصل, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم نہیں دی جا رہی ہے میڈیکل کالجز میں؟ نہیں وہ تو برابر میں دکھ رہا ہے, آپ جو بتا رہی ہیں وہ برابر والی ونڈو میں دکھ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, سندھ میں کتنے 100 سال چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ ارباب غلام رحیم کا تو نام لے لیا آپ نے, قائم علی شاہ کو بھول گئی. قائم علی شاہ نے کتنے عرصے مزے کیے وزیر اعلیٰ؟ ایک ارباب رحیم صاحب نہیں, ایک میں ارباب رحیم صاحب کی بات نہیں کری, اس طرح سے آپ نے ارباب رحیم صاحب کی ہی بات کی ہے, جبھی تو میں نے قائم علی شاہ کا نام لیا. آپ لوگ اپنے لوگوں کا نام کیوں بھول جاتے ہیں؟ قائم علی شاہ صاحب نے کوئی اسکول کو اوطاق نہیں بنایا تھا. قائم علی شاہ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکول کو اوطاق نہیں بنایا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے اسکول کو اسکول کیوں نہیں بنایا. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ایک سسٹم جہاں آوے کا آوئی بگڑا ہوا تھا, گھوس ملازمین تھے, اسکولوں کو اوطاق بنا دیا گیا تھا. جب بایو میٹرک سسٹم سندھ گورنمنٹ نے تو بہتر کرنے کی سسٹم کوشش کی, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سسٹم کو بہتر کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج وہ اساتذہ جو اسکولوں میں پڑھاتے نہیں تھے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. ان کے جب ویریفیکیشن ہوئی تو 15 سے 20 ہزار لوگ ملازمت. ان اساتذہ کو جن کو کراچی پریس کلب پر زمین چٹوائی جاتی ہے ہر دوسرے ہفتے, میم اگر آپ مجھے بولنے کی اجازت دیں, تو جن اساتذہ کو کراچی پریس کلب پہ زمین چٹوائی جا رہی ہے ان کو بھرتی کرنے والا بھی پیپلز پارٹی کا ایک پیر مظہر الحق نامی شخص تھا, اس کو تو نیب سے آپ نے کلین چٹ دلوا دی. اور یہ جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ, کبھی گورنر ہاؤس پہ یہ غریب جوتے کھا رہے ہیں. یہ دوہرا معیار کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب نے ہمارے کہنے سے پیر مظہر الحق صاحب کو کلین چٹ دی؟ نیب کیا ہمارے کہنے سے کام کرے گا؟ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس دور میں بھی اگر ایسی بھرتیاں ہوئی تھی اس طرح کی تو ان کو جو ہے فارغ کر دیا گیا, ان کو کوئی تنخواہیں جاری نہیں کی, ان تمام پر جانچ پڑتال ہوئی ہے, ان کی اسکروٹنی ہوئی ہے. اب ہم نے تو سسٹم کو بہتر, چاہے ہم میں سے کوئی غلطی کرتا ہے لیکن یہ بات نہیں کہ اس غلطی کرنے والے کو کیا ہم نے پیر مظہر الحق کو کیا دوبارہ منسٹر بنا دیا. اگر نیب نے کلیئر کیا تو نیب سے پوچھیں, یہ سوال ہم سے نہ پوچھیں. نیب کوئی ہمارے ماتحت ادارہ نہیں ہے. نیب تو
गवर्नमेंट के कितने जो कुछ हो रहा है आपको बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया आपका नुक्ता। अच्छा मुझे ये बताइए मैम मुझे ये जरा बताइए काइंडली, 1000 अरब रुपए खर्च किए गए, 70 करोड़ डॉलर का कर्जा वर्ल्ड बैंक से लिया गया है, उसके बावजूद ये रिपोर्ट बताती है कि सिंध में स्कूलों में जहां बदतरीन सूरत लाड़काना की है, लाड़काना का पहले भला कर ले, मेरा ख्याल है बाकी कराची में बाद में आएंगे, ज्यादातर स्कूलों में पानी, बिजली, टॉयलेट और 4 दीवारी नहीं है। एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसे अप हो रहा है? 70 करोड़ डॉलर कहां चले गए? देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर ने भी, चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी एमरजेंसी तालीमी हवाले से एमरजेंसी नाफिज कर दी है और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को पाबंद किया है। तमाम इलाके के देखें आपके स्कूलों, इलाके के स्कूलों की क्या हालत है, अगर कहीं है तो उसकी रिपोर्ट ली जा रही है। हमारी माहाना मीटिंग्स हो रही है और हम पूरी कोशिश में हैं कि जहाँ जहाँ स्कूलों की हालत ख़राब है उनको इम्प्रूवमेंट किया जाए। वो लोग जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनको स्कूल दिए जा रहे हैं। एजुकेशन फाउंडेशन काम कर रही है, टेक्निकल एजुकेशन के तहत काम किया जा रहा है और मुखय्यर हजरात खुद आगे आ रहे हैं और स्कूलों को अडॉप्ट कर रहे हैं और तालीमी अमल को बेहतर करने के लिए सिंध हुकूमत जिस तरह से मेहनत कर रही है, लेकिन एक सालों का जो बिगड़ा हुआ है उसको बनाने में टाइम लगता है। और इंशाअल्लाह ताला हम आपसे कहते हैं कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा है, बेबी के ख्वाब को इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर और उनके ख्वाब को हम शर्मिंदा ताबीर करेंगे कि बीबी का जो ख्वाब था और जो बिलावल भुट्टो साहब का ख्वाब है, जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का है कि इस मुल्क के हर बच्चे का राइट है कि एजुकेशन ले और तालीम को आम किया जाए और तालीम मुफ्त। और जिस तरीके से आपने देखा कि हमने कॉलेजेस के अंदर भी एग्जाम्स की फीस भी, स्कूलों में एग्जाम्स की फीस को भी माफ़ कर दिया कि आए बच्चे तालीम हासिल करें। बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, तालीम के ऊपर आकर के तान टूटती है। मुत्तहदा ने भी तालीम में बड़ा कंट्रीब्यूट किया। अजान हुआ करती थी, अजान के बाद लाउड स्पीकर छीन लिया जाता था मौलवी हजरात से और वहाँ से नकल कराई जाती थी। मुत्तहदा को भी बड़ा इसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा। कायम अली शाह की बात करना चाहूँगा आपसे मैम, इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो। मैम अगर आप मेरा सवाल सुनने की कोशिश करें, कायम अली शाह साहब पर हम बात कर रहे थे और कायम अली शाह साहब अपनी कारकर्दगी को भूलकर किसी और तरफ चल पड़े। उनका एक पुरलुत्फ बयान मेरे सामने मौजूद है। फरमाते इमरान खान खुद को जवान न समझें, वो बूढ़े हो चुके हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो तहरीक इंसाफ के सरबराह कौमी टीम में खेला करते थे। तहरीक चलाना आसान नहीं। नवाज शरीफ ने सिंध के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। आज शरीफ ने सिंध के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। कायम अली शाह साहब की बात पर ईमान ले आया मैं। बिलावल भुट्टो की जमात ने, मुराद अली शाह साहब की जमात ने, शाहिदा रहमानी खातून की जमात ने और आसिफ अली जरदारी साहब की जमात ने सिंध को क्या दिया, इस एक रिपोर्ट की रोशनी में वो बताइए मैम। देखिए जी, मैंने आपसे कहा कि सिंध के अंदर जो इस दौर में या गुज़िश्ता हमारे 9 साल से ज़ायद का अरसा हो गया सिंध में हमारी हुकूमत है, लेकिन पहले 5 साल दौर वो भी बिगड़ा हुआ हमें मिला था। उसके बाद इम्प्रूवमेंट करने में जो कुछ हुआ, आज सड़कों के जाल बिछ चुके हैं। आप सिंध के अंदर जाएं, पीने के साफ़ पानी के लिए जो RO प्लांट्स लगाए गए हैं, इसी तरीके से आप यहाँ कराची से लेके आप सक्खर तक, लाड़काना तक सफ़र करें, आपको पता चल जाएगा कि हालत बेहतर हुई है। एजुकेशन, हेल्थ के आप देखें कि हमारे जिना हॉस्पिटल जाएं, सिविल हॉस्पिटल जाएं, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं, हेल्थ के शोबे के अंदर आप पंजाब के हॉस्पिटल्स उठा के देखें, KPK के हॉस्पिटल देखें। हम सिर्फ कहते हैं कि सिंध में कुछ नहीं हो रहा, सिंध में बहुत काम हो रहा है, लेकिन अगर आप उस ऐनक को उतार के देखें जिस तरीके से रिपोर्ट की कोई ऑप्टिशियन रेफर करेंगी मुझे जो मेरी ऐनक पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा पेंट कर दे और उसके बाद मुझे भी सब ग्रीनरी नजर आए। नहीं किया होता तो सिंध के अवाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद नहीं करते। कोई हमने घर बैठे हुकूमतें नहीं बनाई, अवाम के काम हुए, अवाम ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया है तो हम यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा मैम, आप कह रही हैं यहाँ से कराची से सक्खर तक, हैदराबाद तक सफर करें, आप तो बहुत कुछ मांग रही हैं। कराची में सफर करना मुश्किल है, कराची में सफर करने के लिए एक सड़क नहीं छोड़ी।
کیوں کراچی میں آپ کو کراچی میں نظر نہیں آ رہا کہ جس طریقے سے شہر فیصل ہے, یونیورسٹی روڈ ہے, اور تمام روڈ کی میم کراچی میں صرف 2 سڑکیں ہیں, شہر فیصل اور یونیورسٹی روڈ. سوری, اس سے پہلے تو کراچی جو ہے کھنڈرات بن چکا تھا. کراچی کی سڑکیں, کراچی کی رونقیں بحال ہوئی ہیں. آج کراچی کے لوگ خوش ہیں کہ کراچی میں کام ہو رہے ہیں. کراچی تو تباہ ہو گیا تھا. جنہوں نے یہاں پر بلا شرکت غیر حکومتیں کی, انہوں نے تو کراچی کو کھنڈر بنا دیا تھا. ان کو تو آپ ہی حکومتوں میں شریک کرتے تھے نا میم. ان دہشت گردوں کو میں تو منہ پہ کہہ رہا ہوں, وہ دہشت گرد تھے. ان کو تو جمہوریت کی بانسری بجا کے آپ کے آصف علی زرداری صاحب نے حکومتوں میں شیر دیا. نظر آ رہی ہے. آپ کہاں سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کراچی کی سڑکیں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ کراچی کی سڑکوں میں جس طرح ٹریفک رواں دواں ہے, جس طریقے سے کراچی کی سڑکیں, آپ گڈھے کہنا چاہ رہی ہیں سفر کرتے ہیں تو آپ کو آج کا اور پہلے کا نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہر جگہ انڈر بائی پاسز بن رہے ہیں, اوور ہیڈ بریجز بن رہے ہیں. میم کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ کراچی کا کون سا علاقہ ہے ذرا مجھے بتائیے گا, میں وہیں سے جاؤں گا. بات کر رہی ہوں کراچی میں. آپ شہر فیصل میں دیکھیں گے کتنی تیزی سے بنائے گئے ہیں, انڈر بائی پاسز بنائے گئے ہیں. ڈرگ روڈ پہ ایک بنا ہے میم, انتہائی کم مدت میں. میم ڈرگ روڈ پہ ایک بنا ہے. ڈرگ روڈ میں ایک بنا, اس کے آگے آپ چلے جائیں, اس کے آگے آپ ملیر تک چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے بنے. میم آپ آخری دفعہ ملیر کب گئی تھی؟ آگے تک چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے بنے. آپ آخری دفعہ ملیر کب گئی تھی؟ آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے بنے. میم آپ آخری دفعہ ملیر کب گئی تھی؟ میں تو جاتی رہتی ہوں, آخری مرتبہ پھر بھی کراچی ڈویژن کی ویمن ونگ کی صدر ہوں, اور میں پورے کراچی کا پورا نہیں میں کہہ رہا ہوں اب سے کتنے گھنٹے پہلے آپ آخری دفعہ ملیر کا راستہ دیکھا تھا آپ نے؟ کتنے گھنٹے پہلے؟ کتنے دن؟ 3 بجے اسلام آباد سے کراچی پہنچے. اچھا نہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آخری مرتبہ ملیر کا آپ نے تفصیلی دورہ کب کیا تھا؟ اور شہر فیصل کو جو کشادہ کیا گیا ہے, وہاں کا جو اثر نو دوبارہ روڈ کی تعمیر ہوئی ہے, جو لائٹیں لگی ہیں, وہ سارے کام آپ کو نظر نہیں آتے کہ آپ کہہ رہے ہیں ملیر کب گئی تھی یا لانڈی. آپ سفر نہیں کرتے, آپ کو اندازہ نہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ. میں تو ابھی بھی سفر کر کے آیا ہوں, اسی لیے تو مجھے حیرانی ہوئی ہے, اور مجھے اپنی جو ہے وہ کوتاہی پر غصہ آ رہا ہے کہ میں ان تمام اچھی بھلی کشادہ اور وسیع و عریض اور روشن چمکدار سڑکوں کو چھوڑ کے کن گڈھوں میں اتر جاتا ہوں. مجھے تو وہ راستے نہیں مل رہے, میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں, کیونکہ آپ ملیر کالا بورڈ سے جب آپ لیفٹ پہ ٹرن کرتے ہیں, کہاں سے جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں. بالکل میم وہاں تو لوگوں نے گاڑیاں بیچ کے گھوڑے خریدنے شروع کر دی ہیں جہاں کی آپ بات کر رہی ہیں. اچھا آپ نے گھوڑے خرید لیے ہوں گے, ہم نے تو نہیں خریدا, ہم تو گاڑیوں پہ جاتے ہیں, گاڑیوں پہ آتے ہیں. آپ کی تو میم 4 ویل ڈرائیو ہے نا, اس میں کہاں ہم لوگ غریب لوگ کہاں جا سکتے ہیں. لیکن یہ مجھے بتائیے میم, میں نے بسوں سے بھی سفر کیا اور الحمدللہ میں ماسس سے تعلق رکھتی ہوں, اور آج بھی ہمیں جو بھی سواری ملتی ہے اس پہ چلے جاتے ہیں. ہمارے لیے لازمی نہیں ہے کہ بڑی گاڑیاں آئیں, کیونکہ پیپلز پارٹی غریبوں کو ہی جا کے اسمبلیوں میں بھیجتی ہے. اچھا میم یہ مجھے بتائیے کہ اس میں تو آپ نے بالکل درست کہا کہ پیپلز پارٹی بلا شرکت غیر اقتدار کو جو ہے وہ تقریباً 10 برس سے 9 برس سے جو آپ نے بتایا اقتدار کو انجوائے کر رہی ہے. انجوائے کی لفظ پر اگر آپ معترض انجوائے نہیں کر رہے, کام کر رہے ہیں. اچھا نہیں انجوائے نہیں کر رہے, کام کر رہے ہیں. بالکل چلیں ٹھیک ہے, وہ خدمت کر رہے ہیں. 30 سیکنڈ رہ گئے کیونکہ اس پہ مزید سوال تھرو کروں گا تو پھر وہ کٹ جائے گا اشتہارات میں. ناظرین شاہدہ رحمانی صاحبہ, ناظرین آپ شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ کے پیشنس کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میرے سوالات کو, میری کٹ حجتیوں کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ, کھلے ذہن کے ساتھ برداشت کیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. کراچی کے بارے میں جو چشم کشا انکشافات آپ کے سامنے آئے ہیں اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے, نہ میری سنیے نہ میم شاہدہ رحمانی کی سنیے. کراچی کی سڑکوں پر خود سفر کیجیے اور پھر بتائیے کون درست تھا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.